हेलो हाँ फारूक मुंहिंजी ॻाल्हि थी वई आहे हुन सां कमिश्नर नवाब शाह वारे सां पोइ चई पई त तव्हां पंहिंजी ऑर्गेनाइजेशन नालो मोकिलियो असां जीअं कॉन्टेक्ट कनि था त असां तव्हांजो रेफर करे छॾींदासीं हा बिल्कुलु त डिवीज़न इफेक्ट थी आहे त उन्हनि खे डिविजनल हेड सां मिलणु खपे डीसी सां त पोइ डिस्ट्रिक्ट में जॾहिं वेंदा तॾहिं सो इहो त करे छॾियो बाक़ी हाणे असेसमेंट थिए त पोइ वरी ॾिसूं था ॿियनि सां शेयर कयूं ठीकु आहे तुंहिंजी ॻाल्हि थी न जामवीर भट्ट सां ठीकु आहे अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दिस इज़ फिज़ा कुरैशी फ्रॉम इंडस कंसोर्शियम। और इस वक्त जो मानसून रेंज के हवाले से फ्लड की और सैलाब की पूरे मुल्क में सूरत हाल है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, उसके हवाले से आप लोग न्यूज़ भी देख रहे हैं और कुछ ना कुछ अपडेटेड भी हैं, मगर इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको बहुत डीपली देखने की और बात करने की ज़रूरत है। और जो फर्स्ट स्पेल हमारे पास आया था उसमें आपने देखा कि नए गाज की तरफ से जोही और जो हमारा दादू का डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे, और जल्द ही फिर जो दूसरा स्पेल आया उसमें हमारी साहिली पट्टी जो है उसके साथ जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स बहुत बुरी तरह जो है वो मुतासिर हुए हैं, जिसमें कि कराची, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, ये सारे जो हमारे अजला हैं बहुत बुरी तरह जो है वो मुतासिर हुए हैं। इसके साथ साथ पंजाब में भी कोहे सुलेमान का की वजह से वहाँ से जो पूरा टोरेंट्स आते हैं और नए आती हैं तो उसकी वजह से जो है वो पूरा इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और बलूचिस्तान के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सवाबी में और बलूचिस्तान के भी शायद 9 अजला हैं जिसमें कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। जब इस किस्म की सूरत हाल होती है, जो भी डिजास्टर्स हों, ख्वा वो जो है वो कुदरती हों, नेचुरल हों या मैन मेड हो, इंसान के की तरफ से जो है उनका अमल दखल हो, मगर इन सारी सूरत हाल में जो हमारे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो हसास तबके होते हैं, लोग होते हैं, वो बहुत बुरी तरह जो है वो मुतासिर होते हैं। स्पेशली जब हम वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें ख़वातीन और बच्चे जो है वो पेश हैं, जो कि बहुत बुरी तरह इन सारी चीज़ों की वजह से मुतासिर होते हैं। और फिर चूँकि वो वैसे ही वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, अपनी सोशो और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से, तो वो पूरी प्लानिंग में और जो पूरी एड्स भी आ रही होती हैं तो उनको उस तरह जो है वो मद्देनजर नहीं रखा जाता और उनके लिए काम नहीं किया जाता। तो आज स्पेसिफिकली जो है वो हम इस चीज पर बात करेंगे कि सिंध और पंजाब में जो है वो फ्लड की क्या सिचुएशन है और स्पेशली खवातीन के हवाले से वहाँ पर क्या ख़ास मसाइल जो है वो दरपेश हैं हमारी खवातीन को, और उनके जो मसाइल हैं उनको किस तरह जो है वो जो एजेंसीज हैं वहाँ पर रिलीफ का काम कर रही हैं, उस सारी चीज़ को देख रही हैं। और हम सबको मिलकर एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखना चाहिए और खुसूसन इस सारी सूरत हाल में जो ख़वातीन के मसाइल हैं उनको किस तरह जो है वो हमें एड्रेस करना चाहिए। आज का जो हमारा वेबिनार है उसमें हमें सिंध और पंजाब से वहाँ पर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनकी कुछ नुमाइंदा ख़वातीन जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। रुखसाना मुबारक हमारे साथ हैं जो कि इनिशिएटिव फॉर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट थ्रू पीस IPDP की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। पिछले 18-20 सालों से वो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती रही हैं। इनका राजनपुर, रहीम यार खान और पूरे साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा काम है।
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ لارڈ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ پروگرام LHDP بدین سے جو ہے وہاں کی ان کی پروجیکٹ ڈائریکٹر سنم عباسی انہوں نے جوائن کیا ہے، اور میرپور خاص اور عمر کوٹ میں سندھ رورل پارٹنر آرگنائزیشن SRPO کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہدہ ڈیتھو وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اس وقت ریلیف میں بھی ہیں، اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھ بھی رہے ہوں گے وہاں پر وہ وزٹس بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں۔ تو ان سے تھوڑا سا اس علاقے کی صورتحال کے بارے میں بھی جانیں گے اور پھر مزید اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ خواتین کے حوالے سے وہاں کیا ایشوز ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں رخسانہ مبارک سے۔ رخسانہ ویلکم ہیئر، تھوڑا سا ہمیں آپ اپنے علاقے کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں کہ پنجاب میں یہ جو فلڈز آئے ہیں تو اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ فضا آپ کا کہ آپ نے ہمیں آن بورڈ لیا اس پہ۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس وقت پنجاب کی کیا صورتحال ہے فلڈنگ کے حوالے سے، اور اسپیشلی رین فال چکے ہو رہا ہے اس کی جو صورتحال ہے۔ جیسا کہ ہم خبروں میں بھی گاہے بگاہے سن بھی رہے ہیں کہ فلڈ جو ہے وہ اس کا پانی کافی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ سننے میں جو باقی لوگ جو وہاں کے لوکلی رہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس دفعہ فلڈ کا لیول جو تھا وہ پانی کا جو لیول ہے وہ پچھلے 2010 کے فلڈ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن مسئلہ اس میں تھوڑا سا یہ اچھا یہ ہوا کہ جو واٹر چینل آلریڈی بنے ہوئے تھے، اگر میں ڈسٹرکٹ راجن پور کی بات کروں تو وہ ان دروں سے یا ان راستوں سے گزر گیا ہے، اور اس میں جانی نقصان ابھی تک کوئی اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوا، کیونکہ زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ کھڑی فصلوں کا ہوا ہے، کسانوں کا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور صورتحال گورنمنٹ بھی اچھا کام کر رہی ہے کہ بیفور ارلی وارننگ سسٹم جیسے شروع کیا ہوا ہے، تھوڑا ان کی سپورٹ کی وجہ سے بھی یہ ہوا ہے کہ لوگ مائگریٹ ہو گئے ہیں، لیکن بارشوں کی وجہ سے ظاہر ہے وہ وہاں سے اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ وہ نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں راستے میں کہیں فلڈ کے پانی کا جو گزر رہا ہے واٹر چینل ہے اس میں بیٹھے ہیں تو وہ تو مائگریٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ اپنے گھر مطلب بستیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے وہ لوگ تو نہیں وہاں سے موو کر سکتے، اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ کچے گھر جو ہیں وہ بہت زیادہ گرے ہیں لوگوں کے، مطلب رہائش کی مطلب آج کل ایشوز جو ہیں زیادہ ہیں، لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دیواریں گر گئی ہیں، چھتیں گر گئی ہیں، ایون تیز آندھیاں بھی چلتی رہی ہیں جس کی وجہ سے اگر میں رحیمیہ خان کی بات کروں تو یہاں پہ ایک فیکٹری ہے مقامی لوگ مل جیسے کہہ رہے ہیں، تو اس کا جو ہے شیڈ جو لوہے کا بنا ہوا تھا وہ بھی اٹھ گیا، اتنی شدت تھی آندھی میں، اس کے سامنے تو یہ جو کچے گھر ہیں یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اس طرح کی صورتحال اس طرف ہے راجن پور اور رحیمیہ خان کی طرف میں بات کر رہی ہوں، باقی جو زیادہ قریب ہیں رخسانہ کے انٹرنیٹ میں شاید کچھ ڈسرپشن آ رہا ہے، ہم سنم کی طرف چلتے ہیں۔ سنم تھوڑا سا بدین کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ اس وقت وہاں پر فلڈ کی کیا صورتحال ہے۔ تھینک یو فضا، السلام علیکم۔ بدین کی سچویشن یا صورتحال کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت نازک حالات ہیں، اسپیشلی 4 تحصیل میں، جو 4 ہمارے تحصیل ہیں، گولارچی ہیں، بدین ہیں اور تلار ہیں، ٹنڈوباگو ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ ایک تحصیل پہ زیادہ برا اثرات ہوئے ہیں، بدین تحصیل کی میں بات کروں، جس میں جو ان کے جو RD 223 کا ہے وہ اس میں شگاف پڑ گئے ہیں، جو سم نالا ہے ہمارا LBOD پورا جو ہے وہ اس وقت پانی سے فل ہے، اور جو KPOD کی ہم بات کریں، کڈن پٹے جی آؤٹ آف ڈرین کی ہم بات کریں تو وہ، اور جو ہمارے جو امیر شاہ سم ہے یہ فلی پانی سے جو ہے نا وہ فل ہے۔ ابھی جو اوپر سے پانی آ رہا ہے 4 تحصیل سے، سانگڑ ہو گیا اور میٹھو خاص ہو گئے، یہ اس طرح کے ڈسٹرکٹ کے جو پیچھے سے جو پانی کا فلو زیادہ آ رہا ہے تو یہ زیادہ اور جو ہے نا وہ سچویشن جو ہے وہ نازک صورتحال پہ ہوگی۔ اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سمندر کی بات کریں، کیونکہ یہ پانی جو ہے وہ سمندر میں آگے نہیں جا رہا ہے ہائی ٹائڈ کی وجہ سے، تو ابھی وہ پانی سمندر بھی جو ہے وہ نہیں لے رہا ہے، تو یہ پانی کھڑا ہوا ہے، اور کھڑا ہوا ہے تو یہ ڈبو رہا ہے ڈفرینٹ ہمارے رورل اور اربن ایریاز کو،
اور اس میں جو ہمارا پنگریو سٹی ہے یہ پورا پانی کے اندر ہے. پانی جو ہے نا ان کے جو آس پاس گاؤں ہیں بدین ہیں اس طرح کے جو ایریاز ہیں یہ جو ہے فلی پانی سے تقریباً 4 سے 5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. لوگ وہاں سے لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کر کے ابھی سے پلیسز پہ آ رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور کچھ لوگ وہیں پہ ہی گاؤں میں ہی کوئی نہ کوئی وہاں پہ کوئی سے پلیسز ہیں وہاں پہ جو ہے نا ٹیمپریری اپنا جو شیلٹر ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں لوگ. اور اس وقت جو لوگوں کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ وہ مینٹلی کنڈیشن میں اس وقت یہ آ گئے ہیں کہ بھائی وہ اپنے آپ کو سنبھالے, بچوں کو سنبھالے یا پھر ان کے جو لائف سٹاک ہیں ان کو سنبھالیں. تو وہ کیمپس کی سچویشن یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کیمپ تو ہیں موجود لیکن پراپر وہاں پہ جو مینٹیننسی کی ہم بات کریں وہاں پہ پورا کمپلیٹلی وہاں پہ مینٹین نہیں ہے. وہاں پہ جو لیٹرینس ہیں وومنس کو آج کل بہت زیادہ یہ زیادہ ایشوز ہیں کہ وہاں پہ پراپر لیٹرینس موجود نہیں ہے. اب 3-4 روم تو اسکول کے ہیں موجود لیکن وہاں پہ لیٹرین صرف ایک ہی ہے یا کوئی باتھنگ کا کوئی سسٹم وہاں پہ موجود نہیں ہے. پراپر پانی کا جو پینے کا پیور واٹر ہے وہ سسٹم موجود نہیں ہے. اور کیمپ خود انڈر واٹر ہے. 2-2 3-3 فٹ کا پانی جو ہے نا ان کے گراؤنڈ میں کھڑا ہوا ہے. جو آس پاس وہاں کے بھی جو ہے ڈفرنٹ اس وجہ سے جو انوائرمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ لوگ ہیں تو وہ ایک روم میں 40 سے 50 وومین وہاں پہ ایک ہی روم میں بیٹھی ہیں وہ بھی ڈفرنٹ کاسٹ کی. اب وہ ڈفرنٹ کاسٹ کے ان کے بہت آپس میں. ہاں سنم اس پر مزید جو ہے نا ویمن اسپیسیفک ایشو پر مزید آتے ہیں. تھوڑا سا ہم جی پہلے جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹس اور علاقوں کی اوور آل کیا صورتحال ہے اس پر تھوڑا سا اوور ویو لے لیں تو پھر مزید جو ہے ویمن اسپیسیفک ایشوز پر آتے ہیں. اور آپ سے یہ ساری بہت اہم پوائنٹس جو ہے وہ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اس پر مزید جو ہے وہ انٹر کنیکٹ کرتے ہوئے ہم بات کو آگے لے کر چلیں گے. آپ نے جو ذکر کیا بدین کا کہ واقعی بدین کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ایک تو بدین میں جو ہے وہ خود برساتیں ہوئی ہیں تو وہ پانی کھڑا ہوا ہے. آگے جو سمندر ہے تو وہ جس طرح سنم نے کہا کہ ہائی ٹائیڈ ہے اس وقت تو سمندر جو ہے وہ پانی سمندر میں جاتا ہے تو اب سمندر میں بھی نہیں جا رہا اس لیے کہ وہاں ہائی ٹائیڈ ہے. اور ایل بی او ڈی بنایا اس لیے گیا تھا اس کا پورا پانی سمندر میں جانے کے لیے ہے تو وہاں سے پانی خارج نہیں ہو رہا. اور ابھی اس وقت جو صورتحال اتنی خراب ہمیں نظر آ رہی ہے بدین کی وہ کچھ دنوں کے بعد اور بھی مزید خراب ہوگی کہ یہ جو اوپر کے ڈسٹرکٹس ہیں یہ سارا پانی بدین سے گزرے گا اور پھر سمندر میں جائے گا. تو یہ پانی جب بدین میں آئے گا تو آپ سمجھیں کہ اٹ ول بی ملٹی پلائی یہ ملٹی پلائی ہوگا. تو کافی جو بدین کی صورتحال ہے وہ کافی جو ہے اس طرح سے حساس صورتحال ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی سچویشنز میں بدین از اے ولنریبل ڈسٹرکٹ. زاہدہ کی طرف آتے ہیں. زاہدہ جو ہے وہ میر پور خاص اور عمر کوٹ میں جو ہے وہ اس سارے کام کو دیکھ رہی ہیں. اور زاہدہ ہمیں بتائیں کہ اس وقت میر پور خاص اور عمر کوٹ کے جو اضلاع ہیں اس میں کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ زاہدہ آپ کا انمیوٹ کریں پلیز. تھینک یو فضا. پہلے تو یہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ اس پہ بات کر سکیں کہ آج کل کی جو کرنٹ سچویشن ہے سندھ میں فلڈنگ کی اس میں کیا صورتحال ہے. تو سندھ میں تو ویسے جنرلی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ اگر ہم وہاں سے دادو سے دیکھیں جوئی کا ایریا اور اس طرح سے پھر آپ آ جائیں بدین میں کراچی میں پھر حیدرآباد میں پھر جام شورو میں میر پور خاص ہے پھر ہمارے پاس آگے عمر کوٹ سانگڑ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے نواب شاہ ہوا ہے. تو اس طرح یہ والے جو ہمارے سارے ڈسٹرکٹس ہیں یہ ڈویژنس جو ہیں میر پور خاص ڈویژن اور نواب شاہ ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن یہاں پہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. پانی کا فلو جیسے ہم نے مجھے جب میں اس دفعہ باہر گئی جس وقت یہ بارش ہو رہی تھی تو مجھے 2011 یاد آ گیا کیونکہ 2011 میں بھی جس طرح برساتیں ہوئی تھیں اور اس کے بعد اربن فلڈنگ ہوئی تھی سچویشن بالکل سیم وہی تھی. ہم یہاں سے اگر نکلیں ٹورڈس تھر پارکر کی طرف ابھی کہہ رہے ہیں سوری
کہہ رہے ہیں کہ 2011 کی فلڈ کی سچویشن میں یہ زیادہ ورسٹ ہے. ہاں وہ اس لیے کہ جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا اور ہم نکلے تھے ابھی تو پانی زیادہ تھا، لیکن یہ جو ابھی لاسٹ اسپیل آیا ہے ابھی جو کرنٹلی جو سنڈے اور منڈے 2 دن جو ہے یہاں پہ بارشیں رہی ہیں، تو اس میں جو ہے زیادہ سچویشن ورسٹ ہو گئی، کیونکہ فصلیں جو کھڑی تھی، ہم یہاں سے نکلے ٹورڈز مٹھی کی طرف اور ٹورڈز سانگڑ کی طرف، تو فصلیں ساری جو ہے اس وقت ڈوب چکی تھی پانی میں، اور لوگ جو ہے وہ وہاں سے گاؤں کے گاؤں پورے انڈر جو ہے واٹر تھے، وہاں سے لوگ نکلے ہیں جانے بچا کے، اپنا کچھ لائف اسٹاک لے کے اور 2 چرپائیاں لے کے آ کے انہوں نے روڈوں کے اوپر کناروں پہ اپنے جو ہے وہاں وہ چرپائیاں رکھ کے اوپر وہ ڈال کے پلاسٹک کی شیٹ اور وہ بیٹھ گئے ہیں. اب یہ صرف ایک گاؤں کی کہانی نہیں ہے. اب اگر آپ یہاں سے سیدھا جائیں گے میر پرخاش سے تھر پارکر، پھر آگے تھر پارکر والے خود، تو وہاں پہ سب لوگ اسی طرح روڈوں پہ بیچ میں جو ان کے لنک روڈز ہیں وہاں پہ جہاں پہ تھوڑی سی بھی ان کو اسپیس ملی ہے وہاں جا کے بیٹھے ہیں. ہم یہاں سے سانگڑ کی طرف جائیں گے تو بھی اس کی سچویشن اسی طرح سے ہی ہے کہ لوگ روڈوں کی دونوں سائڈ پہ جھوپڑیاں بنا کے وہیں پہ جا کے شیلٹر بنا کے بیٹھ گئے، جو ٹیمپرری شیلٹر ان کے پاس ہوتا ہے. اسی طرح سے عمر کوٹ کی طرف جو ہے وہ سچویشن ہے. تو جو فصلیں تھیں وہ تو ہمارے ہاں 100% تباہ ہو چکی ہیں اس وقت. سچویشن یہ ہے آپ کو کوئی بھی فصل کھڑی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ ساری جگہوں پہ پانی آ چکا ہوا ہے اور ساری فصلیں جو ہے وہ انڈر واٹر ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس، کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ زمینوں پہ کام کرتے ہیں، اور وہ ساری وہی غریب کمیونٹی ہے ہمارے پاس، مائنورٹی جو سارا دن یہی کام کرتی ہے ایگریکلچر پہ، اور اب وہ جو ان کا حصہ تھا وہ تو گیا ڈوب. اب ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا. لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلے جیسے فرسٹ جیسے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی جو ہے سپورٹ جاتی ہے، لیکن اس دفعہ ابھی تک جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فوڈ پیکیجز وغیرہ کا کچھ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوا. ہم جب وہاں گئے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 2 دن سے ہم بیٹھے ہیں لیکن ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا. تو اب کنڈیشن یہ تھی کہ بچے جو تھے، بچے ہم جو وہاں پہ کھڑے تھے بیچارے، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اور وہ اسی طرح سے کھڑے ہوئے تھے، کھانے کو بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور تو اور پینے کا پانی بھی اویلیبل نہیں تھا. اب جو یہ ہماری آپ سندڑی والے ایریا سے جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو 8 کلومیٹر آگے جا کے لوگ پانی بھر کے، صرف پینے کا پانی 8 کلومیٹر بھر کے لائے ہیں اپنے اس پہ گدھا گاڑی پہ جا کے، جو وہاں پہ بیٹھ کے کیمپوں والے وہ شیئر کریں گے اور پانی پیئیں گے. اور وہ پانی بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، وہ وہاں کا جو ہے وہ وہاں سے واٹر پورٹ سے بھر کے لے آئے تھے. تو یہ سچویشن ہے ہمارے پاس. رسپانس اس وقت ہمارے پاس بالکل کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پورا ڈسٹرکٹ میں ابھی جب سی ایم صاحب آئے تھے تو 50 لاکھ روپے کا انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ کو 50 لاکھ روپے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب 50 لاکھ روپے میں لوگوں کے پاس نہ فوڈ ہے، نہ شیلٹر ہے، نہ اس وقت ان کے پاس کوئی اور کیش وہ لے کے نکلے ہوں گے، نہ وہ کیونکہ برسات ہو رہی تھی رین میں تو وہ کھانے نہیں بنا سک رہی تھی وہاں خواتین. تو اب ان کے لیے تو سب سے زیادہ ایشو ہے نا، اب وہ لائف اسٹاک کو کہاں سے کھلائیں گے، خود کہاں سے کھائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ونریبل ہے ہمارے پاس. آپ کو پتا ہے آئی این جی اوز کی سچویشن کیا ہے. آئی این جی اوز جو ڈیزاسٹر میں کام کرتی تھی وہ موو آن کر چکی ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے، اور اب یہاں کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہے اور دوسرے ادارے موجود نہیں ہیں. یو این سے انہوں نے ریلیف کی اپیل نہیں کی. تو یہ ساری سچویشن جو ہے اس والے ڈیزاسٹر کو مزید کرٹیکل بنا دیا ہے. کیونکہ اب آپ خود سوچیں کہ جب 2011 میں جیسے ہی جو ہے وہ فلڈ آیا تھا تو کہ وہ کنٹینویشن تھی 2010 کی. کچھ لوگ یو این ایجنسیز آئی این جی اوز کام کر رہی تھی وہ ریہیبلیٹیشن کا اس وقت. پھر گورنمنٹ کے پاس اپنے اتنے پیسے آ چکے تھے. بالکل ایک مومنٹم بنا ہوا تھا تو اسی مومنٹم بنا ہوا تھا، سارے لوگ لگے ہوئے تھے. گورنمنٹ خود زیادہ بہت کام کر رہی تھی کیونکہ اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے آئے تھے اس وقت. گورنمنٹ خود بھی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی، رسپانس میں وہ خود بھی کام کر رہی تھی، پھر وہ دوسرے ادارے بھی ساتھ ساتھ پیرالل کام کر رہے تھے. لیکن اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ 8-9 مہینے سے تو کووڈ ہی چل رہا تھا، تو اس وجہ سے لوگوں کی ویسے ہی بائنگ کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے، پاورٹی انکریز ہو چکی ہے، پھر اوپر سے
سیلاب آ گئے. تو اب یہ بتائیں جب رسپانس بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بڑی سچویشن بالکل ایسے ہی ہے کہ کووڈ والی جو سچویشن ہے، چونکہ مارچ سے لے کر یہ جو کچھ مہینے ہیں 5-6 مہینے تو لوگ اس میں رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ویسے ہی انہوں نے بہت سفر کیا ہے. تو ایک جو ہے سمجھے کہ وہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہی تھا. تو وہ کووڈ ڈیزاسٹر سے نکل کر پھر اس ڈیزاسٹر میں جو ہے وہ لوگ آ گئے ہیں. تو کنٹینیوس جو ہے چیزیں جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوئی ہیں. رخسانہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ اس ڈیزاسٹر میں بھی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، اور پچھلے کئی ڈیزاسٹرز میں جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتی رہی ہیں. تھوڑا سا اسپیسیفکلی ویمن ایشوز پر آتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ فیلڈ میں یا اس قسم کی جو ابھی فلڈ کی سچویشن ہے، تو خواتین کو خصوصاً کون سے مسائل زیادہ درپیش ہیں جن کو زیادہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ جی رخسانہ. جیسے کہ زاہدہ بات کر رہی تھی کہ جب تک گورنمنٹ ایمرجنسی لانچ نہیں کرتی کہ یہ ایمرجنسی کی اپیل ہے، تب تک سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا، ویٹ کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں کہیں اپیل کے لیے، اس کے لیے کام کرنے کے لیے تو ہم آگے بڑھیں اور کام کریں نا. لیکن ابھی تک گورنمنٹ مطلب ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے نہ کہیں کسی اور لیول پہ کوئی ایمرجنسی اپیل لانچ نہیں کی گئی. اس لیے کوئی اس طرح کے جو ایکٹرز ہیں جو اسپیشلی ایمرجنسیز میں کام کرتے ہیں وہ سامنے نہیں آئے. تو خواتین جو ہے وہ جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ متاثر خواتین اور بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی قسم کا ڈیزاسٹر ہو. تو اس وقت بھی جو خواتین آلریڈی ایک پچھلا ہمارا ڈیزاسٹر گزرا ہے بلکہ گزر رہا ہے، اور شاید پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ رہے گا ابھی کووڈ-19 کا، اس میں آلریڈی وہ سفر کریں گی. خاص طور پہ ایسی خواتین جو کہ وومن ہیڈڈ فیملیز جیسے ہیں وہ والی جو تھیں، اور جو ایسی جو کہ ڈیلی ویجز جیسے کام کر رہی تھیں، وڈوز ہیں. یہ عام گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ متاثر نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اسی طرح سے متاثر تھی جیسے کہ باقی خواتین. لیکن ان کے ولنریبلٹی جو لیول تھا وہ تھوڑا کم تھا بنسبت ان کے کہ جن کے گھر، جن پہ ذمہ داری تھی اپنے گھر کی، یا جن کا کوئی کمانے والا بالکل بھی نہیں تھا، کوئی سپورٹ نہیں تھی. تو سب سے پہلے جو ایسی خواتین جو ہیں وہ فوڈ انسیکیورٹی کا سب سے زیادہ ان کو سامنا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ڈیزاسٹر ہے. کیونکہ اگر وہ گھر بیٹھ گئی ہیں تو ان کا کمائی کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ ان کو کوئی اس طرح کی کوئی سپورٹ ملتی، لیکن فی الحال ابھی کہیں سے بھی کوئی نہیں مل رہی. اس کے علاوہ جو ہے واش ریلیٹڈ جو ہے وہ جیسے زیادہ مسائل سامنے آئے اور آئیں گے بھی، لائک ڈی واٹرنگ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ فلڈ کا پانی ہے، چاہے وہ جو بارش کا پانی ہے، ہر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اب جی رخسانہ سوری کٹ گیا تھا، نیٹ کا تھوڑا ایشو شاید ہے. پلیز کنٹینیو. تو ابھی کوئی ایسا کوئی انتظام بھی نہیں کیا گیا کہ ڈی واٹرنگ پراپر طریقے سے کی جائے. ایون میں اگر اربن ایریاز کی بھی بات کروں تو وہ بھی اسی طرح سے ولنریبل ہیں اس وقت جیسے کہ ہمارے رورل ایریاز ہیں. آپ کوئی گاڑی لے کے وہاں سے نہیں گزر سکتے، کوئی بائک نہیں گزر سکتا، ایون ٹریکٹر ٹرالی بھی پھنسی ہوئی، اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے. کیونکہ ہماری جو ہے پلاننگ جو اس طرح سے نہیں کی جاتی، نہ سٹیز کی جاتی ہے، نہ گاؤں میں تو آلریڈی ہے ہی نہیں نا. تو ہمیں ضرورت ہے اس وقت ڈی واٹرنگ پہ زیادہ فوکس کرنے کی کہ ڈینگی کے اور اس طرح کے مسائل جو ہیں ان سے بچ سکیں. اور خواتین جو ہے میں جیسے پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ زیادہ فوڈ انسیکیورٹی کے سامنے ہے، ان کا نیوٹریشن لیول بہت زیادہ کم ہوا ہے خواتین کا، اور لیبر ورک انکریز ہو گیا ہے کیونکہ ان کو اس طرح سے پراپر جو ہے وہ خوراک نہیں مل رہی. کیونکہ پہلے جو کمانے والے لوگ تھے وہ جاتے تھے کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے. ابھی ان کا جو چاہے لاک ڈاؤن ختم بھی ہو گیا ہے لیکن صورتحال ویسی نہیں ہو سکی جیسے کہ عام روٹین میں ہوتی تھی یا جتنی وہ کمائی پہلے کرتے تھے. ابھی اس طرح سے نہیں ہے. تو بعض اوقات تو فیملیز ایسی بھی ہیں جن کو 1-2 وقت کا کھانا بھی اپنا چھوڑنا پڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہے. صرف کھانا ہی نہیں ہے، بچوں کی ہیلتھ بھی ہے، پھر اور بھی 100 ضروریات بندے کی ہوتی ہیں جو کہ پوری کرنی ہے. لیکن خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اپنی خوراک بھی پوری نہیں کر پا رہے. اوپر سے چونکہ بچے بھی گھر ہیں، خاوند بھی گھر ہے، ان کا لیبر ورک بہت انکریز ہوا ہے. خاص طور پہ فلڈ کے ڈیز میں یا بارشوں کے دنوں میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ جو باہر کا کھیتوں کا کام بھی ہے وہ بھی انہیں نہیں کرنا ہے. اگر جانور گھر میں ایک رکھا ہوا ہے تو وہ بھی وہی لے کے آ رہی ہیں، اور چاہے وہ پانی ہے یا کسی طرح جس سے رسک کے فیکٹر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. مطلب جو پانی کھڑے پانی میں جا رہی ہے اس میں کوئی بھی
मेरे ख्याल में रुखसाना कनेक्शन जो है, जी रुखसाना आपका वो हो रहा है, मगर इस जी वक्त मेरे ख्याल में क्या खड़े पानी में फसलों में जो वहां पंजाब की आप बता रहे हो, तो मेरे ख्याल में इस किस्म की तो सूरत हाल नहीं होगी कि खवातीन जा पाती होंगी देखिए, फील्ड्स। अगर खड़ा पानी देहातों में भी अगर कहीं पर देखिए खड़ा पानी है भी तो उन्होंने लाइफ स्टॉक को तो मैनेज करना है ना। अगर हम 2010 की भी बात करें उस वक्त देखें कि हर तरफ पानी था और बहुत ज्यादा लेवल था, बहुत ज्यादा खड़ा था, लेकिन मैं देख रही थी कि खवातीन जा रही होती थी और बच्चों को लेके खुद, मर्द उनके साथ कोई भी मदद करवाने वाला नहीं होता था कि वो जो चारा लेने के लिए चला जाए उनके साथ उठवा ही ले, कम से कम ऐसा भी कोई सीन नहीं होता था, क्योंकि वो जानवर तो भूखे नहीं मारने, उनके लिए तो वही उनका एसेट होता है। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वो किसी ना किसी तरीके से जाती हैं और मैनेज करती हैं इस चीज को जाकर। सही। और साथ हम बात जो कर रहे थे, इसके साथ दूसरा इशू जो सबसे बड़ा है, जो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये फ्लड की सिचुएशन में आप कह रहे हो? रुखसाना की जो है वो डिस्टर्ब हो रही है कॉल। सनम की तरफ आ रहे हैं। सनम, आप बात कर रहे थे कि जो जिस तरह कैंप्स वगैरह में वहाँ लेटरीन के और वॉश के हवाले से बहुत सारी खवातीन जो है उनको इश्यूज आ रहे हैं। रुखसाना आपसे फिर बात कर रहे हैं, अभी हम सनम की तरफ चले गए क्योंकि चलिए आपकी ठीक है, हो रही थी, सही, फिर आपको ओके। फिर कनेक्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से। जी सनम, तो आप इस पर मजीद बात करें कि खवातीन जो है जो कि कैंप्स में हैं उनको इस वक्त क्या सूरत हाल दरपेश है? कैंप्स की सूरत हाल ये है कि कैंप्स का जो एरिया है वो छोटा सा है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। हम जैसे 5-6 विजिट किए थे हमने कैंप्स, उसमें स्कूल में 1-2 रूम है और एक ही रूम में जो है ना 50 से 60 खवातीन जो है ना वो डिफरेंट कास्ट के वहाँ पे हैं और और एक ही रूम में यानी अब जब जी फ्लड मैम। आया है तो कोविड के एसओपीज जो है वो धरे के वो धरे। बिल्कुल वो कोविड के एसओपीज तो दिखाई दे रही नहीं दे रहे हैं। एक तो ये जो है ना सबसे ज्यादा खतरा है कि वहां पे जो है ना 50 से 60 बल्कि 100 खवातीन भी एक ही रूम में जो है ना वो रह रही है। दूसरा ये कि वहां पे कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, वहां पे हाइजीन का बहुत ज्यादा इश्यू है। लेटरिन एक है जिसमें मर्द भी वही लेटरिन यूज कर रहे हैं कि खवातीन भी वही लेटरिन यूज कर रही हैं और बात का कोई सिस्टम वहां पे मौजूद नहीं है और खाने पकाने का वहां पे कोई स्पेस नहीं है। वो 3 से 4 फुट खुद कैंप के अंदर 3 से 3.5 से फुट जो है ना वो पानी भरा हुआ है उनके ग्राउंड में। तो वहां पे कहाँ पे ये औरतें बेचारी जो है ना वो खाना बनाए और बस जैसे तैसे करके उनका जो है ना गुजारा हो रही है। तो इसी वजह से कैंप से बहुत सारे लोग जो है ना वहां से चले गए। फिर वो ऐसे ऐसे प्लेसेस ढूंढ रहे हैं जैसे कोई ऐसा एरिया जो उनको सेफ प्लेसेस का दे सके। तो वहां पे वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यानी खुले आसमान के नीचे। वो बस वो ही के एक वो चारपाई रख ली, हाँ बिल्कुल एक चारपाई रख ली, उसके ऊपर जो है ना वो कोई रल्ली वगैरह लगा दी और फिर टेम्परेरी जो है ना थोड़ा सा छांव वगैरह करके वहां पे जो है ना वो लोग बैठे। लेकिन इतनी वो मैं वहां पे जब कैंप में उस एरियाज में गई तो 10 मिनट मुझसे भी नहीं खड़ा हो सका इतने धूप तेज तेज धूप में। ये लोग जो है ना जो है सारा सारा दिन सारी रात वहां पे ही जो है ना खुले आसमान के नीचे वहां पे लोग बैठे हुए। पिछले 10-15 दिन से वहां लोग खुले आसमान के नीचे खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो है वहां के लोगों का। और दूसरा यही कि वहां पे जाहिर है वहां खुले आसमान के नीचे ये लोग अपनी छत तक मुहैया नहीं कर सके हैं, तो वहां पे लेटरीन और बाथ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रोड के इस पार रोड के उस पार दोनों तरफ जो है ना पानी 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। तो वो लेटरीन कहाँ पे है? वो तो ये मैंने क्वेश्चन किया वुमेन से, तो वो कह रही थी कि रात का जो है ना टाइम उनको जो है वो इस हवाले से रात का वेट करना पड़ता है। और फिर बाथिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 10-12 दिन से वो औरतें ना आए तो अपना हाइजीन कंडीशन की वजह से ना वो बाथरूम यूज कर सकी हैं, लेटरिन भी बड़ी मुश्किल से। ये हालत है। नतीजा ये है कि स्किन डिजीजेस, उस वुमेन्स को स्किन डिजीजेस, फिर उनके साथ जो बच्चे 3-3 2-2 1-1 मंथ का बच्चा, वो भी खुले आसमान के नीचे। फिर मुसलसल बारिश हो रही है वहाँ, यहाँ पे मुसलसल बारिश हुई है, वो बारिश के ऊपर पानी बरस रहा है, वो लोग बारिश में भिगो रहे हैं वो जो है ना वहाँ पे उस एरिया में। सिचुएशन
کہ کیمپس میں لوگ بیٹھے ہیں اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے اور وہاں پر جو انتظامات ہیں وہ پراپر نہیں ہیں، جو کہ اس ساری سچویشن کو مزید سے مزید ورسٹ بنا رہے ہیں۔ اور وہاں پر جو ہبس ہوتا ہے 2010 اور 11 کے جو فلڈس تھے اس میں میں خود بھی کیمپس میں گئی تھی اور وہاں پر جو خواتین کی صورتحال میں نے دیکھی تھی، اتنا ہبس تھا۔ اور سنم نے بالکل صحیح کہا کہ آپ 10 منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنا ہبس، وہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور فیمیل کو ہیلتھ ہائیجین کے بہت ہی زیادہ ایشوز ہوتے ہیں۔ آپ کو تو خود پتا ہے کہ ان مخصوص دنوں میں جو ہے وہ خواتین کس طرح کرتی ہوں گی اگر پورا دن وہ واش روم نہیں جا رہی ہیں جی اور نہ واش رومز میں پانی اویلیبل ہے، نہ پینے کے لیے پانی اویلیبل ہے، تو وہ واش رومز نہیں یوز کر سکتی، پراپر ان کے پاس وہ کٹس نہیں ہوتی اور نہ وہ باتھ لے سکتی ہیں، نہ اس ساری چیز کو۔ اور پریگننسی، کافی ساری خواتین وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، لیکٹیٹنگ ویمن ہوتی ہیں، بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں یا کچھ کی ڈیلیوریز ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، تو بہت ہی سیویئر یس کنڈیشنز کا خواتین کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زاہدہ، آپ سے بھی چاہیں گے کہ آپ بھی اس پر جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہو خواتین کے حوالے سے۔ زاہدہ آپ کا انمیوٹ کریں۔ تھینک یو، بہت سوری، شکریہ۔ اصل میں اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ جو سفر کر رہی ہیں وہ ہیں خواتین اور بچے، کیونکہ آپ دیکھ لیں مرد تو پھر بھی ان کی ایکسس ہے، اربن ایریاز تک وہ چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے، کوئی چیزیں لے آئے یا جا کے سچویشن دیکھ لیں، لیکن عورتیں کیونکہ مسلسل کیمپس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس جگہ پہ بیٹھی ہوئی جہاں سے وہ موو نہیں کر سکتی، بچے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتے، کھیل نہیں سکتے، ان کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، پھر وہ کام جو ہے وہ گھر کا وہ زیادہ کرنا پڑتا ہے ان کو، کھانا وہ جیسے پہلے تو چلو وہ نارمل سچویشن میں کھانا بنانا لکڑیوں پہ آسان ہوتا ہے، لیکن اب یہ گیلی لکڑیوں پہ وہ ارینج کرنا اور بنانا وہ سب سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ دھوئیں کی وجہ سے عورتیں اور زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہیں، ان کی ہیلتھ کنڈیشنز بھی جو ہے وہ کافی خراب ہیں اس حوالے سے، خاص کر کے پریگننٹ ویمن جو میں نے وہاں دیکھی تھی بہت ساری، تو اب ان کو وہاں پہ نہ تو وہ جیسے ان کو ٹوائلٹ کی کوئی فیسلٹیز ہیں، نہ وہ وہاں کہیں جا سکتی ہیں، نہ ہی ڈاکٹر اویلیبل ہیں کہ وہاں ان کو دیکھا جا سکے، تو یہ ساری سچویشنز جو ہیں وہ مل کے جو ہے عورتوں کو بہت زیادہ ونریبل بنا دیا۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں اس سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے بچوں کی ہیلتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ رہی ہوتی، بچوں کو زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے وہاں پہ، تو اب ظاہر بات ہے نہ گورنمنٹ رسپانس کر رہی ہے، نہ NGOs جا رہی ہیں، نہ کوئی ان کو، اب کیونکہ سارے کے سارے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں تو گاؤں والے دوسرے گاؤں سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، تو بچوں کے لیے دودھ کہاں سے آئے گا، کیونکہ سب کے پاس تو وہاں لائف سٹاک اویلیبل بھی نہیں ہوتا کہ وہ جا کے وہاں سے وہ دودھ ارینج کر لیں، تو بچوں کی نیوٹریشن کا سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا مسئلہ ہے کہ ان کو کھلائیں کیا وہاں پہ بیٹھ کے، عورتیں خود بیچاری کیا کھائیں گی، وہ ان کے لیے کیونکہ وہاں پہ وہ اویلیبل ہی نہیں ہے ویجیٹیبلز وغیرہ، تو وہاں پہ ساری ڈوب چکی ہیں، شہر میں آنا ان کا جو ہے منقطع ہو گیا ہے، تو وہاں پہ وہ کھانا سب سے بڑا ان کے لیے بھی پرابلم ہے۔ اور لیٹرن کے ایشو تو ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ اگر وہ روڈ پہ بیٹھی ہیں تو لیٹرن کیسے یوز کریں گی رات کو، جب تک وہ ڈارک ہو جائے اور اس کے بعد جا کے وہ کہیں یوز کر سکتی ہیں، ادروائز ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ پانی لانا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو بگ ایشو کہ رات کے ٹائم پر اگر ہاں وہ روڈ کے کنارے بھی بیٹھے ہیں تو سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں۔ آپ سیکورٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ڈیفیکیشن اور یہ جا رہے ہیں تو خواتین کو تو سیفٹی سیکیورٹی کے رات کے ٹائم ایشوز ہیں، اور وہاں پر پھر جنگلی جانور بھی، یہ سیلاب میں تو جو ہے وہ سانپ جو ہے وہ نکلتے ہیں، تو یہ سارے ایشوز آتے ہیں پھر۔ ہاں صحیح، لیکن دوسری بات یہ نا کہ دیکھیں اسٹیٹ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اس والے ہم فلڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، پہلے تو یہ کیمپس مجھے نہیں پتا، یہاں بھی انہوں نے کیمپیں بنائی ہیں لیکن لوگ موو نہیں کر رہے، وہ اس لیے موو نہیں کر رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا لائف سٹاک لے جا کر کہاں رکھیں گے ساتھ ساتھ، ظاہر بات ہے وہ لائف سٹاک چھوڑ کے جا کے کیمپوں میں تو نہیں بیٹھیں گے نا، وہ ان کے ساتھ ہی ہے،
और कैंप में इतनी प्लेस ही अवेलेबल नहीं है कि वो उसको लेके जाएं, फिर उनका चारा वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहाँ से लाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना वो देखने की है, स्टेट को जरा देखना पड़ेगा कि हर जगह पे वो एक पॉलिसी नहीं चल सकती, हर एरिया की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है और हर जगह की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए उसको हर डिस्ट्रिक्ट को अपने तौर पे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा इन सारी चीजों को। बिल्कुल ऐसे और ही। दूसरी बात ये है कि आप देखें इस वक्त जो कंडीशंस हैं हेल्थ की, औरतों की और बच्चों की, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। क्योंकि जब मैं अभी गई थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैंने बच्चों के साथ ऊपर जब बच्चों को चीजें दे रही थी, उन पे हाथ रखा तो बहुत सारे बच्चे बुखार में मुब्तला थे। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये तो इनको बेचारों को तो बुखार है। उन्होंने कहा हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे, हमारे पास तो यहाँ पे पेनाडाल भी नहीं है सिरप के हम बच्चों को पिला सकें। और तो कुछ अब हो सकता है कि इसमें कितने कोविड-19 के पेशेंट्स हों, बहुत बड़ी बहुत ज्यादा आवश्यक। और इसीलिए तो देखे ना लोग रिस्पांस में इसलिए भी नहीं जा रहे कि वो डर रहे हैं कि अब जाके वहां पे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को तो एक आदत है कि वो सारे जाएंगे तो अगर वो पूरे वहां पे रह रहे हैं तो आके सारे आपके ऊपर चिपक जाएंगे जब तक ये आप रिलीफ का काम कर रहे हो। आपने खुद किया फिजा, आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त लोग कैसे एकदम से जो है ना वो धक्के देके निकलते हैं कि हमें जल्दी से हमें पहले मिल जाए। तो ये और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि क्योंकि मर्द ज्यादा इतना वो नहीं करते जितनी औरतों को वो आगे करने की कोशिश करते हैं रिलीफ के कामों में, कि वो जाके वो सपोर्ट जो वहां पे मिल रही है उनको, वो औरतें जाके पहले लें, क्योंकि वो एक दूसरे को जल्दी से धक्के देके आगे निकलने की कोशिश करती है। तो ये कोविड की वजह से ये भी बड़ा मसला है कि वहां पे अगर आप रिलीफ का काम भी कर रहे हैं तो आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं वहां पे इस तरह की कम्युनिटीज में। और वो तो जाहिर बात है इन चीजों का ख्याल नहीं कर रहे इस वक्त, उनके पास कोई मास्क हो या कोई सैनिटाइजर हो या कोई इस तरह की चीज हो। तो ये सारी सिचुएशन बड़ी वनरेबल है इस वक्त। और स्टेट के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 10,000 टेंट दे दें तो उससे उनको क्या फायदा होगा, टेंट मिलेंगे उनके पेट तो खाली है, वो कहाँ जाएंगे फूड के लिए। आप पूरे और टेंट्स जो है वो खुद पानी में डूबे हुए हैं, हाँ तो पर उनका बैठना वो कोई भी नहीं बैठता। बहुत सारे जो है वो लोग जिनको आप टेंट में जाकर बिठाते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो वहां से उठकर और ओपन स्पेस में जाकर बैठते हैं कि कम से कम वो जमीन पर पानी तो नहीं होता ना, ऊपर टेलों पर जाकर बैठते हैं। बिल्कुल। तो अभी इसलिए तो वो रोड पे बैठना प्रेफर कर रहे हैं बनस्पत इसके कि कैंप में जाके बैठ जाएं, क्योंकि वो रोड पे उनको अपना गांव भी नजदीक लग रहा है कि वहां पे उनको सामने नजर आ रहा है पानी कब कम होगा, और फिर ये कि वो थोड़ा सा ऊपर है तो वहां पे वो बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां पे ट्रैफिक भी चल रहा है। अब दोनों रोड के तरफ जो है वो लोग बैठे हुए, बच्चे भी खेल रहे हैं और ट्रैफिक भी चल रहा है। अब वहां पे कोई इस तरह का इंसिडेंट भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो ये सारी चीजें बड़ी जो है ना सिचुएशन को जो है ना इस वक्त जो रिफ्लेक्शंस हैं ये हैं कि यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और होने जा रहे हैं। फॉर अभी इन्होंने जो फोरकास्ट आई है कि 5 तारीख को और फ्लडिंग वो अपना रेन होगी, तो फिर उससे क्या होगा, जबकि इनके पास अभी तक कुछ इंतजाम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, और एक बहुत अहम पहलू है जिस पर खवातीन के हवाले से हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, और आप लोगों से मैं ज़रूर चाहूँगी, इसलिए कि आप वहाँ बैठे हुए हैं, फील्ड में जा रहे हैं, खवातीन के साथ मिल भी रहे हैं, कि इस पर हमें ज़रूर इंसाइट्स दें कि खवातीन की जो प्राइवेसी और सेफ्टी, सिक्योरिटी और अब्यूज़ का जो इशू है, इसलिए कि बहुत सारी नौजवान लड़कियां होती हैं, कैंप्स लगी हुई हैं, जाहिर है वो वहाँ मूव करते हैं, ठीक है, बहुत सारे दूसरे जो है वो कबाइल के लोग वो सब साथ होते हैं ना वहाँ, तो उस तरह उनकी प्राइवेसी नहीं रहती है। फिर वो अब्यूज जो है उसके बड़े जो है वो मसाइल सामने आते हैं, चाइल्ड अब्यूज के बड़े इश्यूज जो है इसमें हो रहे होते हैं। मगर चूंकि जो है वो लाइवलीहुड और फूड और न्यूट्रिशन और वॉश के इश्यूज में ही हम जो है वो फंसे हुए होते हैं, उससे ही बाहर नहीं निकल पाते, ताकि हम जो वो सारे और बहुत अहम इश्यूज होते हैं, मगर वो खाने दूसरे इश्यूज की वजह से खवातीन जिनके साथ वो अब्यूज के केसेस हो रहे होते हैं, वो चीजें हो रही होती हैं, वो सारा निगलेक्ट हो रही होता है, और बहुत अहम एस्पेक्ट है। इस पर मैं जरूर चाहूंगी कि आप इंसाइट दें। आप अभी
ریسنٹلی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں, دیکھتے آئے ہیں. تو اس پر ضرور جو ہے وہ سنم کو بھی میں چاہوں گی, رخسانہ, زائدہ, آپ میں سے اس پر اگر کوئی انسائٹ دینا چاہے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. تھوڑا سا ٹائم کا کنسٹرینٹ بھی ہے تو ہم اپنے پھر فائنل کوسچن پر آتے ہیں. جی سنم, آپ کچھ اس پر انسائٹ دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں اس حوالے سے دینا چاہوں گی کیونکہ میں پہلے بھی تھوڑا سا بات کر چکی ہوں اس بارے میں کہ بھائی ایک ہی روم میں ڈفرینٹ کاسٹ کے لوگ رہ رہے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ سیکیورٹی کا بہت زیادہ ایشوز اس وومنس کو آ رہے ہیں کہ وہ وومنس ایک دوسرے سے بات کرنے سے جو ہے نا وہ ڈر رہی ہیں کہ ان کے جو مرد آتے ہیں کہ فلاں جگہ آپ نہ جاؤ, اس روم سے باہر نہ نکلو, یا وہ جگہ. یا میں جب روم میں گئی تو میں چند خواتین سے بات کر رہی تھی, تو اس میں نوجوان لڑکیاں تھیں, وہ مجھے دیکھ کر چھپ گئی. تو میں نے ان سے کوشچن کیا کہ بھائی آپ مجھے کیوں دیکھ کر چھپ گئی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا بڑے ہمیں سب سے زیادہ سختی سے منع کیا ہے کہ آپ روم سے نہ نکلیں, کوئی آئے آپ کے روم میں چاہے وہ مین سے کیوں نہیں آئے, تو آپ کو ان سے بات نہیں کرنی ہے. تو وہ یہ کنڈیشن زیادہ جو ہے نا اسپیشلی مجھے جو ہے نا منارٹیز کمیونٹی میں زیادہ وہ وہاں پہ کیمپس میں مجھے بہت زیادہ ملی. تو وہ تصویریں تو اپنی جگہ پہ الگ بات, لیکن وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی اوائڈ کر رہی تھی, مجھ سے بات کرنے کے لیے. ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا اس وجہ سے کتنے وہ ایشوز ہیں. دوسرا یہ کہ جب میں نے کوشچن جو چھت کے نیچے جو کھلے آسمان کے نیچے جو خواتین رہ رہی تھی, تو میں نے ان سے کوشچن کیا کہ بھئی آپ لیٹرنگ اور باتھنگ کا کس طرح کا سسٹم آپ کر رہی ہیں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ سیکیورٹی کی جو ہے نا ڈفرنٹ وہ سانپ وغیرہ اس طرح کے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے ایریا میں جو پانی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ہم اس کو جو ہے نا وہ چونٹی کہتے ہیں, بڑی والی جو وہ اس سے بھی بڑا خطرہ ہے. لیکن یہ کہ لوگوں سے بھی ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہے کہ کوئی بندہ آ نہ جائے, ہمیں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اور کچھ کیمپس کے لوگ بھی بتا رہے تھے, کھل کر تو بات نہیں کر سکتی کہ بات آپ نہیں کر سکی, اگر اور وہ دیتے ہیں. بالکل جی بالکل. اور کچھ خواتین اس میں یہ بتا رہی تھی کہ ہمیں کیمپس میں جو ہے نا وہاں کے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بس کیمپ خالی کرو. اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیمپس فوراً جو ہے نا بھائی اب ہم اسکول اوپن کر رہے ہیں, اب فوراً جو ہے نا کیمپس جو ہے نا اپنی خالی کرو, یہ وہ اس طرح کے پریشرائز بھی لوگوں کو بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو اس میں خواتین بہت زیادہ مینٹلٹی کے حوالے سے بہت زیادہ مینٹلی پریشان ہے کہ بھئی ہم زیادہ یہ ایشو ہے کہ وہاں پہ کیمپ میں کوئی بھی بندہ یا بندی نہیں آ سکتی, آپ ان سے بات نہیں کر سکتے, اس وجہ سے زیادہ خوفزدہ ہیں. تو اس طرح کے کیسز جو ہے نا 2011 میں بہت زیادہ ہوئے تھے, تو وہ لوگوں میں عام جام بہت زیادہ مشہور ہیں, تو اس وجہ سے ابھی بھی کیمپ میں ہیں. تو وہ اور دوسرا یہ کہ میں نے دیکھا کہ اس کیمپ میں سب سے زیادہ بڑی ایج کی وومن زیادہ تھی کیمپس میں. اچھا ہاں, تو میں نے ان بڑی وومن سے پوچھا کہ آپ کے وہ نوجوان وومنس کہاں ہیں, تو اس نے کہا کہ ہم اس ایشوز کی وجہ سے ہم وہ گاؤں میں ہی پانی میں ہی اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ہم یہاں کیمپ میں لانا گوارا نہیں کر رہے. This is absolutely mean, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ جیسی ہمارے جیسی جو ویمن ایکٹیوسٹ ہیں, خواتین کے ایشوز پر کام کرتی ہیں, ان کو ان سارے معاملات پر بہت جو ہے وہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو جو ہے اس پر جو ہے وہ پالیسی کا کام ہونا چاہیے, اس پر جو ہے وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. اس لیے کہ ہماری جو ویمن ایکٹیوسٹ بھی, خواتین بھی اس ایمرجنسی کی سچویشن میں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ہم بھی جو ہے وہ جا کر جو ہے نا وہ کھانے اور کپڑے اور ان ایشوز میں کھپ جاتے ہیں. جبکہ یہ جو اسپیسیفک ایشو ہے, میٹر ہے, اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ میں سے اور کوئی اس پر میں بات کرنا چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی کہ اس دفعہ جو ہے اوور آل اگر ہم گلوبلی سچویشن کو دیکھیں تو بڑی عجیب سی ہے نا. دیکھیں کوئی بھی ایمرجنسی آتی ہے, ہم پہلے اس کے رسپانس کے لیے ایس او پیز تیار کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ بڑا عجیب ہوا کہ
آلریڈی جو ہے جو جہاں پہ اس طرح کے کام چل رہے تھے یا جن لوگوں نے یا اداروں نے کام کرنا تھا ان کے بجٹس میں بھی کٹ لگ گیا. بہت سارے ایسے ادارے تھے جنہوں نے کرونا کے مد میں جو ہے وہ کٹ کر دیا کہ نہیں جی ہم یہاں پہ کام نہیں کریں گے, ہم اپنا اس میں جا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ پھر اگر کٹ بھی لگا تھا تو اس کو ضرورت تھی کہ اس کی کوئی اسپیسیفک اس طرح کے ڈیزاسٹر کی ایس او پیز بنائی جاتی, کیونکہ اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین پہ سب سے زیادہ برڈن جو ہے وہ انکریز ہوا لیبر ورک کے لحاظ سے بھی, اور اگر وائلنس اگینسٹ وومن کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو جو مینٹل سٹریس جس سے وہ گزر رہی ہیں اس کے لیے کوئی اس طرح کے نہ کوئی ہیلپ لائن کسی طرح سے بنائی گئی, نہ کوئی اس طرح کی سپورٹ پرووائڈ کی گئی, نہ کہیں پہ اس طرح کی کوئی بجٹنگ مختص کی گئی, نہ کوئی مطلب صورتحال نہیں تھی کہ کہیں سے وہ کنیکٹ ہو سکیں اور اس کو کر سکیں. مگر ساتھ ہی جو ہے اس کچھ میں اداروں نے کیا, پرائیویٹ اداروں نے کچھ مطلب لوکل آرگنائزیشن نے کرنے کی کوشش کی. اس میں ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کووڈ-19 کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کوئی ایس او پیز نہیں بنائی جو کہ بنانی چاہیے تھی, اس لیے بنانی چاہیے کہ مونسون کے رین آتے ہیں, کووڈ کی سچویشن بھی چل رہی ہے تو ایس او پیز, مگر آپ بالکل سب ڈبل ہو گیا. ہیومینیٹیرین کا کام کر رہے ہیں, کانٹینجنسی پلاننگ ہوتی ہے. جو کانٹینجنسی پلانز ہمارے بنے ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں, ویئر آر دا کانٹینجنسی پلانز. ایک چیز اور اس پہ اس بات میں کرتے اگر ہیں. آپ یہ ابھی تک تو دیکھیں سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سب سے جب پہلا رسپانس آتا ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آتا ہے کہ آپ کی ڈی ڈی اے میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ ڈی ڈی اے میں آپ نے بنائی کس لیے کہ آپ جا کے کوئی آرگنائزیشنس وہاں پہ کام کر رہی ہیں یا جو اپنا گورنمنٹ سیکٹر کے جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ کنٹینجنسی پلانس شیئر کرنے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے جا کے کام کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ابھی تک انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہاں پہ ڈی ڈی اے میں بھی کچھ کرے گی یا پی ڈی اے میں, کیونکہ ابھی تک تو دیکھیں نا سندھ میں جو سچویشن ہے اس میں سی ایم خود جو ہے وہ ساری چیزیں کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی دیکھ رہی ہیں آپ لوگ کہ وہ خود جا رہا ہے ہر جگہ پہ وزٹ کر رہا ہے, اناؤنس کر رہا ہے کہ پیسے دینے, حالانکہ آپ کے پاس پورا ایک ڈیزاسٹر کا نیٹ ورک موجود ہے پروونشل لیول پہ, آپ اس کے تھرو کچھ بھی نہیں کر رہے, نہ ان کے تھرو اپیل آئی آپ نے وہاں پہ. گورنمنٹ نے تو وہ ڈیزاسٹر ڈکلیئر کر دیا کہ آپ کی جو اتنی ساری ڈویژن ہے اور یہ ڈسٹرکٹ سینٹر اس میں وہاں پہ جو ہے وہ جو ہے وہ افیکٹ ہی ہے, لیکن پورے میکنزم سے کے ساتھ کام کرنا وہ ابھی انہوں نے شروع ہی نہیں کیا. حالانکہ اب اتنے دن ہو چکے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن رسپانس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, جو آپ یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف ویمن کی ہم بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ نیٹ ورکس بنے ہوئے ہیں. پنجاب میں بھی آپ کی وہ پنجاب اسٹیٹس آف ویمن کمیشن بنا ہوا ہے, سندھ میں بھی. تو اب یہ جو فورمز بنے ہوئے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے, یہ فورمز کس لیے انہوں نے کریٹ کیے ہیں؟ جو آپ ان پالیسیز کو چیزوں کو دیکھیں, جو فورمز بنائے جاتے ہیں, جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے بیسیکلی وہ تو یہ پالیسی لیول کی چیزیں اور وہ سارے ایشوز کو دیکھنا ان کا کام ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جو بھی وہ اسٹرکچرز بنے ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے بنے ہوتے ہیں کہ اس میں صرف لوگوں کو آپ نے وہ فیس سیونگ کے لیے بنا دیا کہ جی آپ نے بہت اچھا آپ نے یہ بنا لیا, پنجاب نے بنا دیا, آپ سندھ نے بھی بنانا ہے, سندھ میں بن گیا. اب لوگ کون آئیں گے جی, اچھا ان کا پروسیس ہی ایک اپنا بڑا اسپیشل ہوتا ہے کہ جی آپ نے درخواستیں منگائی, ان کے تھرو آپ نے خود پروسیس کیا, جن کی ایفیلیشنز تھی ان کو آپ لے آئے. اب لے آئے وہ کام کیا کر رہے ہیں, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے عورتوں کے لیے کیا ہے. اور یہ ایک فورم نہیں ہے, دوسرے بھی بہت زیادہ فورم ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہمیں اور اس وقت اتنی جو ولنریبل سچویشن ہے خواتین کی, اس میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے ڈیزاسٹر کے اندر ہی پانیوں میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں سے نہیں نکل رہی. تو جو بھی ویمن کمیشنز بنی ہوئی ہیں ان سب کو تو میدان عمل میں ہونا چاہیے اس وقت. اچھا اب اس طرف آتے ہیں, آپ کے ہیومن رائٹس فورم بنے ہوئے ہیں, فضا ہیومن رائٹس کمیشنز بنی ہوئی ہیں, اور ویمن کے ایشوز پہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن وہ ہوتے کہاں ہیں جب آپ کے پاس لوگ آپ کے گاؤں میں پھنسے ہوتے ہیں, ساری آبادی آپ کی وہاں بیٹھی ہوتی ہے, تو پھر وہ لوگ کہاں چلی جاتی ہیں, وہ کہاں ہوتی ہیں آپ کی کمیشنز, وہ کہاں ہوتے ہیں وہ لوگ جو سارا دن کہتے ہیں کہ ہم عورت کی آزادی پہ کام کرتے ہیں, بس عورتوں کو لے آئے وہاں جمع کیا, تقریریں کر, اس سے آپ کو آزادی بھی مل گئی, آپ کی سیفٹی سیکورٹی بھی ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئی.
لیکن پریکٹیکلی چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. آپ پریکٹیکلی سینیریو دیکھیں جا کے, جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سیکٹر میں ان کو پتا ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہے, اور خاص کر کے عورتوں کی زندگی اس وقت کتنی مشکل ہو جاتی ہے جب آپ ڈیزاسٹر میں چلے جائیں. آپ کے اوپر اوور برڈنڈ ہو جاتی ہیں, بچوں کی رسپانسبلٹی, کیمپوں کو مینیج کرنا, لائف اسٹاف کو دیکھنا, پورا وہاں پہ اپنے جو ہے نا وہ لوگوں کا بھی خیال کریں, ساری ان عورتوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو کیسے سیف اینڈ سیکیور رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہر وقت آپ کے مرد آپ کے ساتھ اویلیبل نہیں ہوتی. بہت ساری جگہوں پہ تو عورتیں اکیلی ہی ہوتی ہیں, وہ اپنے گھر خود چلا رہی ہوتی ہیں. وہ جو ایک ایموشنل اور سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے جس کی رخسانہ بات کر رہی تھی, اس لیے کہ خواتین جو ہے نا گھر جوڑتی ہے, بناتی ہے, تو وہ اپنا جو گھر ٹوٹتے دیکھتی ہے وہ چھوڑ کے آتی ہے, نہ اس کے پاس اس کی جو ہے وہ جن کھیتوں میں وہ کام کرتی ہے وہ چیزیں نہیں رہتی, پیچھے وہ ساری جو اس نے تنکا کر کے جوڑا ہوتا ہے وہ سارا اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے دیکھتی ہے. تو وہ ایک پورے ایک ٹراما سے گزرتی ہے, اس کا تو کہیں ذکر اور بات ہی نہیں ہے. اچھا, تھوڑا سا ہمیں ٹائم کا بھی ایشو ہے, اب آتے ہیں کہ واٹ ٹو ڈو. آپ کی کیا سجیشنز ہیں اس ساری صورتحال میں, کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنی ٹھوس 2 سے 3 سجیشنز دیں تاکہ پھر اس پر جو ہے وہ مزید ہم جو ہے وہ اپنے ڈسکشن اور ڈسکورسز کو آگے جو ہے وہ ان فورمز تک لے جائیں. رخسانہ سوری پہلے آپ کی بات بھی کاٹی, اسی بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے بتائیں کہ واٹ ٹو ڈو, کیا کرنا چاہیے, واٹ از ڈویبل. تھینک یو فضا. بات اس وقت ہم کر رہے تھے کہ اس کی ایس او پیز کی ضرورت ہے. آپ بات کر رہے تھے کہ کنٹیجنسی پلاننگ آپ لوگوں کی ہوتی ہے وہ کدھر ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو پرائم رسپانسبلٹی تو اسٹیٹ کی ہے نا کہ وہ آگے بڑھے. جب وہی اس چیز کو نہیں ڈکلیئر کرتے کہ جی یہاں پہ ایمرجنسی ہے, کام کی ضرورت ہے, تو ہم اس طریقے سے انٹرفیئر نہیں کر سکتے جیسے کہ وہ لوگ خود اس کو آن کریں گے یا کریں گے کام. دوسرا یہ کہ ہم جیسے لوکل آرگنائزیشن ہے ان کو ظاہر ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے کہیں پہ بھی, چاہے آپ کے پاس کنٹیجنسی پلان ہے, لیکن وہ اسی صورت میں کارآمد ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس دوسرے ذرائع سے کوئی اس طرح کے ریسورسز آ رہے ہوں تاکہ آپ اس کو اس کے ساتھ لنک اپ کر سکیں. تو آج کل جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ لوکل آرگنائزیشن کا بلکہ آئی این جی او کا ایون کا سب کا کام کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوا پڑا ہے ان سارے سینیریو میں, کہ جبکہ آپ کو اس طریقے سے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو آن ہی نہیں کیا جا رہا. کام کرنے کے حوالے سے بھی اتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن اور چیزیں ریکوائرڈ ہیں. کووڈ کے کچھ مہینوں میں گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ 6 منتھ کے لیے, بالکل 6 منتھ کے کیا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ پھر اس میں ابھی تک ویسے فنڈنگ تو نہیں ہوئی نا جیسے کہ ہونی چاہیے تھی یا لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. وہ تو ہوگی, لیکن اس میں دیکھیں میں یہ بات کروں گی کہ صرف خواتین ہی متاثر نہیں ہوئی. جو میں بات کر رہی تھی کہ سٹریس کا شکار ہے, خواتین تو ہیں لیکن وہ ڈبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مرد بھی اس سے الگ نہیں ہے یا اس سے جدا نہیں ہے کہ وہ اس سے متاثر نہ ہوئے ہوں. میرے سامنے کی بات ہے, 3 لوگوں کو میں نے خودکشی کرتے دیکھا یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں. 3 لوگوں نے خودکشی کی صرف اس وجہ سے کہ وہ بچوں کو فیڈ نہیں کر پا رہے تھے, ان کے پاس ذرائع نہیں تھے, حالات ایسے ہو گئے, ہر چیز ان کے ذرائع معاش بند ہو گیا. تو اور ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے بچے سیل کرنے پہنچ گئے. تو سارے اس کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور پراپرلی طریقے کے ساتھ دیکھا جائے. مطلب لسٹیں ہر جگہ پہ بنی, اگر ہم کووڈ کی صورتحال کی بات کریں سب نے لسٹیں بنائی کہ ہم راشن دیں گے, ہم یہ چیزیں دیں گے, لیکن اس طریقے سے پراپرلی مینج نہیں ہو سکا. پھر اس میں پولیٹیکلی انفلوئنس آ گیا تھوڑا سا کہ جی یہ ایم پی اے ہے تو اس کے ذریعے دے دیں, یا یہ وہ ہے تو اس کو دے دیں. آلدو ڈسٹرکٹ کا کہا گیا لیکن ڈسٹرکٹ میں بھی ویسا نہیں ہوا. اگر ہم بیس کے دیکھیں کہ وہ 12,000 جو دیے گئے تو اس میں بھی جو آلریڈی لے رہے تھے انہیں کو ہی ملے. جو نئے لوگ تھے جو اس سے افیکٹ ہوئے تھے وہ اس میں انٹر نہیں ہو سکے. بہت کم لوگ تھے جو کہ اس کرائٹیریا پہ اترے, اور کرائٹیریا بڑے عجیب قسم کا کہ ایسے لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ ایلیجیبل ہیں, اور ایسے لوگ جو کہ بیوہ ہیں یہ اس طرح کے وہ ایلیجیبل نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو وٹ یہ کس طرح کی اس جو آپ کی اسکریننگ ہے اس کو ذرا بہتر کیا جائے کہ اگر آپ کوئی رسپانس کرتے ہیں تو آپ اس کو پراپر طریقے سے کر سکیں اور لوگوں تک پہنچ سکیں جن تک پہنچنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی اس طرح کی ہمیں گلوبلی اور اوور آل مطلب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا چیز ہو کہ اگر جیسے یہ پینڈیمک ہوا اسٹارٹ ہوا اور ساتھ ہی یہ والا فلڈ بھی ہے, رین بھی ہے, سارا کچھ ہے, تو ان سارے حالات میں کس طریقے سے چیزوں کو ہم نے کوپ اپ کرنا ہے. ساتھ ہی جیسے سب سے زیادہ جو ضرورت ہمیں اس وقت ہوگی وہ ظاہر ہے فوڈ ہے. فوڈ پیکیجز یا کوک فوڈ جو ہے امیڈیٹ نیڈ ہوتی ہے کسی بھی بندے کی, چاہے کسی بھی قسم کے حالات ہیں.
تو وہ جو ہے سب کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو دیا جائے. لیکن دیا کیسے جائے یہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی بڑا کوئکلی ذرا کہ 2010 کی جب ہم بات کر رہے تھے اس وقت ہم یہ بحث چھڑی بھی تھی کہ سب سے زیادہ خواتین جو ایکسپلائٹ ہوئی تھیں وہ 2010 کے فلڈ میں ہوئی تھیں. سیکچولی ایکسپلائٹ ہوئی صرف اس لیے کہ ٹوکن جو ہے وہ خواتین کے نام پہ ایشو ہو رہے تھے, اور خواتین جب لینے کے لیے جاتی تھی تو الٹیمیٹلی پھر کچھ نہ کچھ ایسی شرطیں شرائط ظاہر ہوئے اور بہت زیادہ کیسز میں یہ چیز سامنے آئی کہ ایسا ہوا. تو ایک وقت آیا کہ ہم لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ خواتین کے نام پہ ٹوکن ایشو نہیں ہونا چاہیے, صرف ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ اب کسی نے اگر کوئی بھی ادارہ ہے یا کچھ بھی ایسی چیز انسٹیٹیوشن ہے جس نے رات کے وقت ڈسٹریبیوشن رکھ دی ہے, کیونکہ اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا اس وقت کہ رات ہے یا دن ہے, تو رات میں رکھی ہے وہ خواتین جو وہاں پہ اکیلی بھی جا رہی ہیں اور پھر ایکسپلائٹ بھی ہو رہی ہیں, تو بڑی خطرناک صورتحال تھی. اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. دس از ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ اور بہت ہی ویلڈ سجیشن ہے, پچھلا تجربہ ہے. تو یہ جو سارا ابھی ریلیف کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, تو یہ سارے لوگوں کو, سی ایس اوز کو, گورنمنٹ کو, سب اداروں کو یہ سارے اسپیکٹس جو ہے. ابھی اس میں ہیلتھ کے حوالے سے میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گی ایک پوائنٹ کہ ہمیں چونکہ اس وقت صورتحال ہے کہ فلڈنگ بھی ہے اور بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, تو ہر کوئی جب بھی زیادہ بھی بات کر رہی تھی یہ کیمپس میں گئی, انہوں نے دیکھا کہ بچوں کو بخار بھی ہے, تو ملیریا کے کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, مچھر بہت عام حالات بھی زیادہ, تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے. ڈی وارٹرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس وقت اگر امیجیٹ نیڈ کی بات کریں. ماسکیٹو نیٹس اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس کا ارینجمنٹ ہمیں کرنا چاہیے, اور چاہے اس میں چاہے ماسکل بھی اگر ہم ایڈ کر سکیں تو وہ بھی ایک وہ ہوگا. ساتھ ساتھ جیسے ہم ٹائلس کی بات کر رہے تھے کہ پرائیویسی ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور کرونا کے پرسپیکٹو میں تو بہت زیادہ مسائل ہیں کہ اب تو ان ایس او پی کو بھی ساتھ فالو کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نہیں کر رہے. وہ کہیں بہت جیسے بات کر رہی تھی کہ گم گئی ہیں کہ کون سی ایس او پیز اور کیا کرونا, کچھ بھی نہیں, کوئی فرق نہیں رہے گی, سب برابر ہو گئے یہاں پہ. تو یہ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی بھی ہے کہ کرونا اس سے مزید زیادہ جو ہے وہ اسپریڈ ہوگا اور ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جن بچوں کو بخار ہو ان کو جو ہے وہ کووڈ-19 سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر جن کے بارشوں بھی میں متاثر ہوئے ہیں, اور بارشوں کے لیے بھی جو ہے سب سے زیادہ جو اس میں متاثر ہوئے ہیں کچے گھر جن کے تھے یا پھر گھاس پھوس کے بنے ہوئے وہ لوگ ہیں, اور ایسے لوگ وہ ہیں زیادہ تر جو کہ منارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بستیوں سے باہر ہوتے ہیں. ان کے لیے وہاں سے مائگریشن کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اور کوئی تو جگہ ایسی اویلیبل نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے بیٹھ سکیں اور وہاں ان کے ساتھ وہ مائگریٹ کریں اور کریں. لیکن پھر ہے کہ ان کے پاس چیزیں بھی اویلیبل نہیں ہے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اس کو وہ دیکھ سکیں. نیوٹریشن لیول کی بات ہم کر رہے تھے کہ نیوٹریشن لیول بہت کم ہے. نیوٹریشن کچھ ایسی چیزیں رکھی جائیں خواتین کے لیے جو ان کی امیونٹی کو بڑھا سکیں, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی وہ ہیں. اگر ہم کیش گرانٹس دیتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے یوز ہو جاتی ہیں. اگر اس طرح کی چیز ہو کہ مے بی وہ اس کو کھا لیں, اس کو کوئی فرق پڑ جائے, اس سے ان کا بہتر ہو جائے لیول, تو بچوں میں بھی اور اس میں بھی. اور دوسری ہاں جی ایک اور بات کہ ایگریکلچر کے حوالے سے سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ فصلیں ہوئی ہیں, کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ خواتین کا چلو ذریعہ معاش کسی نہ کسی طریقے سے لگ جاتا تھا, لائک اگر گنے کی کھیتی ہیں تو کٹائی چھدرائی میں انوالو ہو جاتی تھی, کاٹن ہے تو کاٹن میں بھی ہو جاتی ہے. اب اگر فصلیں متاثر ہوئی ہیں تو ان کا الٹیمیٹلی ذریعہ معاش بھی متاثر ہوا ہے. تو ایک باقی جو ایسے کسان ہیں یا ایسی فیملیز جن کے ڈپینڈنسی اس پہ تھی اس پہ بھی ہے کہ ایگری ان پٹس کی بھی اس وقت ضرورت ہے. مے بی وہ کیش گرانٹس بھی ہو سکتی ہیں یا ایگری ان پٹس بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ تھوڑی سی میری سجیشن تھی اس کو. سو مچ, بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ کافی ساری چیزوں پر آپ نے جو ہے وہ روشنی ڈالی. سنم آپ کی طرف آتے ہیں, جو رخسانہ نے سجیشنز دی اور ہائی لائٹ کی, اس کے علاوہ ایڈیشنل آپ کی طرف سے. جی سنم. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ جو سب سے زیادہ گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ فوری انیشلی وہ یہ کہ یہ جو ڈرینیج کا جو سسٹم ہے اور جس میں شگاف پڑ گئے, جس کا پانی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ابھی تک پلیسز جو بچے ہوئے ہیں اس میں بھی پانی جا ہے نہ وہ فلو بہت زیادہ جا رہا ہے. تو انیشلی ان کو جو فرسٹ اسٹیج پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو شگاف پڑ گئے ہیں ان کو تو ریپیئر کریں فوری جو ہے سب سے زیادہ نیڈ ہے, تاکہ وہ جو ایریاز جو ڈوبنے سے ابھی بچے ہوئے ہیں وہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ نقصان نہ ہو. وہ ان میں یہ تو کام کریں, اور ڈی واٹرنگ کا کام بہت زیادہ یہاں پہ ضرورت ہے. گاؤں کے گاؤں, ایریا کے ایریاز, شہر کے شہر جو ہے نا یہ ڈوبے ہوئے ہیں. گلیاں یا بدین سٹی کی بھی حالت بہت زیادہ خراب ہے. ڈی واٹرنگ کا بھی یہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
اور دوسرا یہ کہ کچھ دن کے بعد جو ہم فوڈ سیکیورٹی کے ابھی بہت زیادہ ایشوز ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد تو ہم بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ اینڈ سیکیورٹی کا بہت زیادہ ایشوز ہوں گے. تو اس پہ پراپر میکنزم ہمیں جو سول سوسائٹی ہے، ہمارے این جی او ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں یا پھر گورنمنٹ ہیں، ان کو مل جل کے کام کرنا پڑے گا. پھر جو آرگنائزیشن ہیں، این جی او ہیں یا این جی او ہے، وہ جو کام کرنے چاہ رہی ہیں، جو گورنمنٹ کی جو ڈفرینٹ پالیسیز ہیں، بھائی ہمیں ان کو تو جو ہے نا انیشلی کام کرنے دیا جائے تو یہ بہتر ہوگا ہمارے لیے. تو یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ 3-4 ایشوز پہ بہت زیادہ فوری جو ہے نا انیشلی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو سنم. بالکل ایسے ہی ہے. جس طرح کووڈ کی سچویشن آئی تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا کہ جو بھی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں اور ان کے پاس وہ ای اے ڈی وغیرہ کی رجسٹریشنز نہیں ہیں، مگر ان کو ایگزمپٹ کیا کہ کووڈ کے لیے پینڈیمک کی سچویشن میں وہ کریں. تو اسی طرح ہی اب یہ جو دوسرا ایک جو ہے وہ ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، تو اس قسم کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے اقدامات اور اعلانات کی ضرورت ہے. زاہدہ آپ کی طرف آتے ہیں. ایڈیشنل جو ہے اس کے علاوہ اور ویمن فوکسڈ آپ سے سجیشنز چاہیے. زاہدہ. اچھا، پہلے تو میں یہ کہوں گی فضا کے گورنمنٹ کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ اپنا یو این کو جو ہے وہ لکھنا چاہیے کہ وہ آئیں اور یو این ہیلپ کرے، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں ان کو یہ ایجنسیز بہت زیادہ سپورٹ، کیونکہ ان کے پاس نیٹ ورکنگ بھی ہے اور سارا جو ہے وہ فوڈ یہ وہ سب کچھ اویلیبل ہی ہوتی ہیں چیزیں، فنڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ آگے کام کر سکتے ہیں پراپرلی. تو پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اپیل کریں کہ وہ آئیں اور اس ڈیزاسٹر میں آ کے ان لوگوں کی سپورٹ کریں. دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ جو فورم بنے ہوئے ہیں ڈی ڈی اے میں اور دوسرے فورم، ان کو بھی ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی اپنی طور پہ پرفارم کر سکیں اور کام کریں لوکلی. اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو آرگنائزیشن سروے کا کام کر رہی ہیں کتنی کیپیسٹی ہے وہ اپنے ریسورسز پول کر سکتی ہیں اور پراپر پلاننگ کے ساتھ کام ہو سکتا ہے. اب تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے میں وہاں جاؤں گی کام کروں گی، لیکن کوئی اسٹریٹجیکلی کوئی پلاننگ بھی ہوگی کہ بھائی یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے، پہلے ہمیں وہاں رسپانس کرنا چاہیے، اس کے بعد یہاں تھوڑا سا ہم اگر دو دن کے بعد گئے تو بھی کام چل سکتا ہے تو ہم وہاں پہ جو ہے جا کے کام کریں. تو ایک اسٹریٹجیکل پلاننگ ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ رسپانس کیسے کریں گے، جا کے میپنگ کریں، کوئی کام کریں. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو سب سے اس وقت جو ہمارے پاس سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے آپ کے پاس راشن کی، کہ آپ فوڈ میں کیا کر سکتے ہیں اور میڈیکل اسسٹنس کون سی دے سکتے ہیں. پہلے تو میڈیکل کیمپس لگتی تھی اور جاتی تھی یا لوگ خود سے ڈاکٹرز جا کے وہاں پہ کیمپس میں وزٹ بھی کرتے تھے، لیکن اس وقت کوئی بھی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ کوئی کیمپس میں جا رہا ہے، کیونکہ وہ کووڈ کی وجہ سے بھی سچویشن ایسی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ خود اتنے پھنسے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی میڈیکل ایمرجنسی میں پہلے ہی لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی جانے کو وہاں پہ تیار نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ والی جو دو ہمارے پاس امیڈیٹ رسپانس کی چیزیں ہیں اس پہ ذرا بہت زیادہ جلدی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. عورتوں کے لیے اسپیشلی اب ان کے پاس یو این تو ہے نہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ پٹلیٹنس اور اس پہ یونیسیف جیسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جا کے کام کیا، یا دوسری آئی این جو جا کے کام کر رہی ہوتی ہیں عورتوں کے حوالے سے. تو اس والے رسپانس میں اس وقت کی یہ والی چیزیں نظر نہیں آ رہی. جب تک یہ ساری چیزیں اناؤنس نہیں ہوتی پراپرلی تو بڑا ابھی تک اس کی سچویشن ویسی کی ویسی ہی ہے کہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے اور خود سے کچھ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز این جی اوز بھی جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے فنڈ سے کتنا کر سکتی ہیں. ظاہر بات ہے وہ جن کا تھوڑا سا اماؤنٹ ہوگا وہ جا کے پول کریں گی، کام کریں گی. لیکن یہ جو سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ خود سے ایفرٹس لے کے کام کرے، اور اسپیشلی یہ جو نیٹ ورکنگ ہے ویمن ایشوز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں بات کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ آگے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عورتیں اور بچے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور ان کے لیے جو ہے یہ خدمت کا بھی کام ہے. ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے جی ہمیں پیسے ملیں گے تو کریں گے، ورنہ ہم نہیں کر رہے. لیکن یہ ہے کہ جب پیسے نہیں بھی مل رہے ہم کام کریں تو ایکچوئل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنے انپٹس دیے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی، بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے لیکن وہ لوگوں نے اس طرح کی نیٹ ورکنگ کی ہوئی ہے کہ وہ اپنی وائس کو ریز کر رہے ہیں نا ڈفرینٹ فورم سے، اس پہ جو ہے وہ جا کے بات کرتے ہیں پولیٹیشینس کے ساتھ، ممبران کے ساتھ، اور اس طرح سے نیٹ ورکنگ کے جو ان کی کمیشنز بنے ہوئے ان میں، تاکہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو وہ لوگوں کے کو سینسٹائز کیا جا سکے تاکہ وہ لوگوں کے لیے
काम कर सकें। तो फिजा इस वक्त इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि हम ना सिर्फ ये कि लोकल लोगों के लिए लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट के पास जाएं, बल्कि उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी इंगेज कर सकें कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे कि यहाँ पे जाके फौरी रिस्पॉन्स करें। जैसे मैंने कमिश्नर से बात की मीरपुर खास वाले से कि भाई आप कम से कम DDEMA को तो एक्टिव करें, यहाँ पे कोई मीटिंग्स कराएं, आप देखें बहुत सारी और भी इदारे काम कर रहे हैं ताकि मिलके कोई कुछ किया जा सके। अब जो रिस्पांस आएगा 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ के अगर राशन आएंगे तो वो पॉलिटिकल लोग चाहेंगे कि वो अपने अपने एरिया में, क्योंकि वो DC के थ्रू इसी तरह से ऑपरेट करते हैं कि DC जो है ना वो उनसे अपना मांग लेगा कि भाई आप कितने आपके यहाँ वो लोगों को राशन जाएगा। तो जो बीच में जिनका कोई भी नहीं है वो किधर जाएंगे भाई, जो वहां बैठे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? तो कोई इस तरह का कोई कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए ताकि इन चीजों को भी इंश्योर किया जा सके कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस हो रही हैं वो डिजर्विंग लोगों तक भी जा रही हैं, और जिनकी एक्सेस नहीं है इन्फ्लुएंशियल लोगों तक उनके पास भी कुछ ना कुछ पहुंचना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको उस पोरेस्ट तक कैसे पहुंचना है जो इस डिजास्टर से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, और उसके लिए ही हमें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों की तरफ से जो है वो बहुत ही अहम जो है वो हाइलाइट्स आए हैं और आपने इंसाइट्स दी हैं कि क्या सूरत हाल है, और स्पेसिफिकली विमेन स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं और सूरत हाल है, और इस बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल में जो है वो खवातीन किस तरह सफ़र कर रही हैं, उस पर आप सब लोगों ने जो है वो बहुत अच्छी इंसाइट्स भी दी हैं और सजेशंस भी दी हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत अहम और नाजुक वक्त है कि हुकूमत को और जो भी ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क्स बने हुए हैं उनको, और जो भी इस किस्म के स्ट्रक्चर्स और इदारे बने हुए हैं या फोरम्स बने हुए हैं या खवातीन पर जो खुसूसन कमीशंस और इदारे काम कर रहे हैं, उन सब को मिलकर आगे आना पड़ेगा। इसलिए कि खवातीन के मसले जो है वो जो आम जनरल मसाइल हैं, खाने का मसला है, खुराक का इशू है, हेल्थ के इश्यूज हैं, उससे इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए कि उनकी वजह से जो है वो ज्यादा वल्नरेबल बनती हैं और फिर उनके अब्यूज के इश्यूज बढ़ते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी में इजाफा होता है। जो ऑलरेडी वल्नरेबल हमारे सेगमेंट्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो और भी मजीद वल्नरेबल होते जाते हैं। तो ये हाई टाइम है कि सब लोग जो है वो मिलकर आगे आए और इस सारे काम में जो है वो अपनी प्लानिंग और उसके साथ साथ जो है विमेन स्पेसिफिक प्लानिंग करें, विमेन स्पेसिफिक जो है वो रिलीफ और इस सारे इश्यूज को आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना मुबारक, जायदा डेथो, सनम अब्बासी हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।